बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी तालीम पाकिस्तान में या किसी भी और मुल्क में मुकम्मल कर चुके हैं और वो जर्मनी जाना चाहते हैं अपने काम के हवाले से, अपने प्रोफ़ेशन के हवाले से। वो प्रोफ़ेशन उनका, चाहे वो रेगुलेटेड है, चाहे वो रेगुलेटेड नहीं है। तो ये वीडियो अगर आप इस वक़्त देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक़्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए जर्मनी के हवाले से। दूसरा ये कि ये वीडियो जो है ये आम मेरी जो मामूल की वीडियो है उनसे थोड़ी-सी लंबी एक्सटेंडेड वीडियो होगी, तकरीबन कोई 15-20 मिनट की। तो अगर आपके पास इतना वक़्त है तो फिर आप ये वीडियो जो है वो कंटिन्यू करें, या फिर अगर आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो फिर आप स्किप कर जाएँ इस वीडियो को। अ, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर इस वक़्त करने जा रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं, ये एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है। और मेरी ये चूँकि कोशिश यही होती है कि मैं ऑफ़िशियल वेबसाइट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है आप तक जो मैं अब पहुँचाना चाहता हूँ अपने चैनल के हवाले से, वो ऑथेंटिक हो और उसमें कोई शक शुबा ना हो। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे एक इनिशिएटिव है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अगर आप देखें तो मैंने ये इस स्क्रीन पे, अगर आपको लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर एक छोटी-सी वीडियो का वॉक ओवर नज़र आ रहा है। ये जर्मनी का एक शहर है, ये उसका एक वॉक ओवर है। तो मैंने ये इसलिए साथ लगाया कि जितनी देर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, उसी के साथ जो है आप थोड़ा-सा जर्मनी का जो है वो वॉक ओवर देख लेंगे और आपको थोड़ा अंदाज़ा उस तरह भी हो जाएगा। जो इस वक़्त वीडियो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोफ़ेशनल रिकॉग्निशन के हवाले से है। मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर लूँ कि अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप अपनी तालीम जो है वो तालीम किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखती हो। मिसाल के तौर पे आप अकाउंट्स में काम करते हैं, आप मीडिया में काम करते हैं, आप मार्केटिंग में काम करते हैं, या किसी सेहत के शोबे के साथ आपका ताल्लुक़ है, या कानून के शोबे के साथ आपका ताल्लुक़ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्राइमरीली जो फ़र्क है दोनों चीज़ों में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रोफ़ेशंस जो होते हैं जर्मनी के अंदर, ये बुनियादी तौर पे जो बिल्कुल फंडामेंटल अगर आप कहें, तो इनका 2 तरह आप इनको तक़सीम कर सकते हैं। एक वो होते हैं जिनको रेगुलेटेड प्रोफ़ेशन कहा जाता है, और एक वो प्रोफ़ेशंस होते हैं जो नॉन रेगुलेटेड प्रोफ़ेशंस होते हैं। मैं आपको इन दोनों का एक-एक लाइन में फ़र्क जो है वो सिर्फ़ ये बता देता हूँ कि अगर आप जर्मनी में किसी रेगुलेटेड प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो आपका प्रोफ़ेशन जो है वो किसी कॉम्पिटेंट जर्मन अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज़्ड होना चाहिए, तो ही आप जर्मनी में काम कर सकते हैं। बसूरत दीगर आप वहाँ पे अपना प्रोफ़ेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। दूसरे जो प्रोफ़ेशंस होते हैं वो नॉन रेगुलेटेड होते हैं, जिसका ये मतलब है कि वो तालीम जर्मनी में तस्लीम की जाती है, लेकिन कोई ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैंने आपको ये 2 पॉइंट क्लियर कर दिए, कि एक रेगुलेटेड प्रोफ़ेशंस हैं और एक नॉन रेगुलेटेड प्रोफ़ेशंस हैं। ये इस वक़्त जो आप स्क्रीन पे इस वक़्त देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आपको ये DEUTCH के बाद लैंड लिखा हुआ है। ये असल में डॉइचलैंड है। तो जर्मनी को डॉइचलैंड भी कहते हैं, और उनका एक बड़ा मशहूर बैंक भी था यहाँ पाकिस्तान के अंदर। डॉइचे बैंक होता था यहाँ पे। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो से रिलेटेड नहीं है, वैसे ही ज़हन में मेरे बात आ गई तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। वीडियो में आगे जो है बढ़ते हैं और इसके अंदर ये देखते हैं कि कैसे जो है आप जर्मनी में काम कर सकते हैं, और आपको जर्मनी में काम करने के लिए या अपनी जो तालीम है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इनके बुनियादी तौर पे
3 جو ہیں وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکشنز ہیں، جس میں اسکلڈ ورکرز ہیں، ایڈوائزرز ہیں اور امپلائرز ہیں۔ امپلائرز تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کے جو بھی بزنس مین وغیرہ جن کی انٹرپرائزز وغیرہ وہاں پہ ہوتی ہیں ان کے لیے، لیکن یہ ویڈیو چونکہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں وہ اسکل ورکر کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے پہلی ہی یہ چیز مینشن کی ہے کہ کیا آپ جرمنی میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو یہاں سے کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک یہاں پہ پہلے تو لینگویج آئے گی آئی ایم سوری جی، اور لینگویج کے بعد جو ہے جو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے ریکگنیشن فائنڈر۔ یہ ریکگنیشن فائنڈر سے یہ مراد ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پروفیشنز کی ایک لسٹ دی ہوئی ہے۔ میں اس لسٹ کو اگر کلک کروں تو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر جو ہے نیچے آپ دیکھیں کہ بہت سارے آپ کو پروفیشنز نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ جو پروفیشنز ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کے اندر انہوں نے اس کو الفابیٹکلی بھی آپ کے سامنے دیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر اے کو کلک کر دیتا ہوں تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ جس میں اکاؤنٹس ہے، ایکٹرز ہیں، ایڈورٹائزنگ ہے، ایجنٹس ہیں، مارکیٹنگ کمیونیکیشن وغیرہ۔ اسی طرح میں اگر ڈی میں کروں تو ڈیری لیبارٹری ٹیکنیشینز ہیں، ڈیری سپروائزرز وغیرہ، ڈیری یہ ٹیکنالوجسٹ اور ڈانسر اور ڈیکوریٹو میٹل ورکر وغیرہ۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا کہ یہاں پہ بھی ان کی جو پروفیشنز ہیں اس میں آپ کو فردر 2 طرح کی بائیفرکیشن نظر آئے گی۔ وہ چیز یہ ہے کہ ایک وہ کورسز ہیں جن کی باقاعدہ ڈگری ہوتی ہے، وہ کسی کالج یونیورسٹی وغیرہ سے اگر کسی نے یہاں سے حاصل کی ہے، اور دوسرے جو ہیں ووکیشنل کورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا انہوں نے کسی ووکیشنل کالج سے، ووکیشنل کوئی یونیورسٹی وغیرہ سے کوئی فنی تربیت جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ کسی کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر آپٹیشنز ہیں، آفس مینیجر ہے، آپ آر کو کریں تو یہاں پہ ریلوے اسٹیٹ ہے، کوئی بروکرز ہیں، ٹیکس اکاؤنٹنٹس ہیں، ٹیکس کلرکس ہیں، ٹیچر ہیں، یہاں پہ ٹیکنیکل اسسٹنٹس ہیں، کوئی میکر ہیں، کوئی آرتھوپیڈک فٹ ویئر وغیرہ بناتے ہیں، کوئی وہیکل جو ہے اس سے وارنشر ہے اس کا کوئی وہ کام کرتے ہیں، ویئر ہاؤس سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے بعد گارڈنرز ہیں جو باغبان ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ، نرس ہیں یہاں پہ ہیلتھ کے شعبے سے اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ الیکٹریکل کوئی فٹر ہے، کوئی ارلی ٹیچرز ہیں۔ ارلی ٹیچر سے مراد ہوتی ہے کہ جو بالکل پرائمری لیول کے اوپر پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے۔ تو جرنلسٹ ہیں، خاص طور پہ جوڈیشل کلرکس ہیں آئی ایم سوری جی، تھوڑا سا گلا خراب ہے۔ اچھا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ بہت سارے پروفیشنز ہیں جو جرمنی میں کام کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس لینڈسکیپ آرکیٹیکٹس وغیرہ، لائرز جو ہیں، لائر سرٹیفائڈ سینئر اسسٹنٹ جو ہیں، جوڈیشل کلرکس، یہ سارے۔ تو میں صرف آپ کے سامنے جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے تفصیل سے اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں دے دی۔ اچھا، اب ہم اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ میں آگے پروسیس آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پہ بتا دوں کہ کیسے یہ پروسیس جو ہے یہ آپ یہاں سے جا کے اپنا چیک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ پہلے نمبر پہ چلیں، یہ اگر آپ دیکھیں یہ اکاؤنٹنٹ ہے، تو میں اکاؤنٹنٹ کو اگر سلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ کے سامنے ایک ان کا چھوٹا سا ایک کوشچنر سا جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ پہلے تو وہ آپ کو تھوڑا سا اوور ویو یہ دیتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے اس کی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں اور وہ کہاں پر کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں کام کر سکتا ہے، کسی سرکاری ادارے میں کام کر سکتا ہے، کسی ایسوسیشن آرگنائزیشن میں کام کر سکتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ نیکسٹ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز جو ہے وہ اس میں چاہیے۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو کنفرم کر لیتے ہیں کہ کیا آپ یورپی یونین سے، یا آئس لینڈ ہو گیا،
یہ لکھٹنسٹائن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، یہاں سے آپ کی جو ہے کوئی تعلق ہے یا آپ کی نیشنلٹی جو ہے، سٹیزن شپ جو ہے وہ یہاں کی ہے، تو میں اگر اس کو پاکستان کے حوالے سے دیکھوں تو میں اس کو ابھی نو کر دیتا ہوں، جس کے بعد وہ آپ کے سامنے نیکسٹ کوشچن اپیئر ہو جاتا ہے، جس میں آسٹریلیا، اسرائیل، جاپان، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور ریپبلک آف کوریا، یو ایس اے، یو کے وغیرہ ہے۔ تو میں اس کو بھی ابھی فی الحال نو کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس کو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اگر پاکستان سے کوئی جانا چاہ رہا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کیا آپشنز ہوں گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ جرمنی میں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور جو آپ کی جو پلیس آف ریزیڈنس ہے وہ کیا آپ کی ریکگنیشن کو افیکٹ کرتی ہے؟ تو اس کو بھی ہم نو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو سوال آپ کے سامنے اسکرین پہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے، اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ نے جو بھی پروفیشن پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ ریگولیٹڈ پروفیشنز تھا، وہ نان ریگولیٹڈ پروفیشن تھا، وہ کوئی ووکیشنل کورس تھا، وہ کوئی ڈگری آپ نے کی تھی، کچھ بھی کیا تھا آپ نے، تو آپ نے یہاں پر اس کو یس کر دینا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ کلک کر کے دیکھیں، میں نے آپ کو اس کو یس کر دی ہے، اور اس میں بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ آپ نے ابراڈ پڑھا، یعنی جرمنی کے علاوہ اگر آپ نے کسی بھی جگہ پہ پڑھا ہے، چاہے وہ سری لنکا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ، رشیا، کہیں پہ بھی ہو، تو ان کے لیے تو آپ فارنر ہی ہیں، تو آپ نے اس کو کلک کر دیا۔ اچھا، اس میں آگے جو سوال ہے کہ کیا آپ اپنی جو تعلیم تھی یا اپنی ڈگری تھی، دونوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کیا آپ مکمل کر چکے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، آپ نے ایم کام کیا ہوا ہے، آپ نے کچھ جو بھی آپ کی ڈگری ہے، تو کیا آپ نے اپنی ڈگری مکمل کر لی ہوئی ہے؟ تو آپ نے اس کا آنسر یس میں دے دیا، کہ میں جیسے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے بتا دیا کہ جی میں نے اپنی ڈگری جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ جو آپ نے ڈگری مکمل کی ہے، وہ ڈگری کیا آپ کے اپنے ملک کے اندر سرٹیفائیڈ ہے؟ کیا آپ کی ریاست آپ کی ڈگری کو تسلیم کرتی ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ ذکر کر دوں، بہت سارے یہاں پہ انسٹیٹیوٹس، یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ جو مختلف جو کورسز کراتے ہیں، تو وہاں پر یہ چیز جو ہے کوئی بھی اگر کہیں مطلب اپنے کسی بھی سبجیکٹ میں ڈگری میں کوئی داخلہ لے، تو وہ اس چیز کو ضرور دیکھے کہ کیا وہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد کیا ریاست اس چیز کو تسلیم کرتی ہے؟ اور بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا یہاں ادارہ ہے ایچ ای سی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، ان کے پاس مکمل لسٹ موجود ہوتی ہے، جن یونیورسٹیز کی ڈگریز جو ہیں وہ ریکگنائزڈ ہوتی ہیں، ان کے پاس چارٹرڈ کن کے پاس ہے، کون ڈگری ایوارڈ کر سکتا ہے کسی کو۔ تو یہ دوسرا اہم سوال تھا کہ کیا، پہلی بات یہ تھی کہ کیا آپ ڈگری مکمل کر چکے ہیں، اور دوسری بات تھی کہ کیا جو ڈگری آپ نے مکمل کی ہے، کیا وہ آپ کی ریاست تسلیم کرتی ہے کہ وہ اس تعلیم کو وہ تسلیم شدہ ڈگری تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ اس کو بھی ہم یس کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک میسج سامنے دکھائی دے گا جہاں پہ لکھا ہے یو کین اپلائی فار ریکگنیشن، یعنی یہ جب آپ نے سوالات کے جواب دے دیے، تو اب انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ جی آپ ریکگنیشن کی اپلیکیشن کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل ہیں، اور اس ایلیجیبلٹی کو دیکھنے کے لیے نیکسٹ پیج کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایک آپشن یہ وہ پہلے دیتے ہیں کہ کیا آپ جرمنی میں جہاں جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ بنیادی طور پہ کہاں کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ جرمنی کے کسی بھی شہر کا جب انتخاب کریں، یا اگر آپ کو اس کے پوسٹ کوڈ کا پتہ ہے یا اس کے نام کا پتہ ہے، تو وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ میں ابھی صرف یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے حوالے سے برلن لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ برلن جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا آپ کے سامنے۔ تو اس کے بعد وہ پوچھیں گے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو کوئی کونسلنگ، مشاورت، مدد فراہم کی جائے اس پروسیس میں یا نہ کی جائے؟ تو یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کوئی بھی چوائس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کونسلنگ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کونسلنگ والی آپشن کو کلک کر دیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے، مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ نہیں مجھے تو کونسلنگ نہیں چاہیے، میں خود کر سکتا ہوں یہ چیزوں کو، تو میں اس کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ کا بٹن جو ہے وہ کلک کر دیتا ہوں۔
نیکسٹ کے بٹن کلک کرنے کے بعد یہاں پر ان کا ایک جو لاسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو بھی آپ کی پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، اب یہ چاروں طرح کی میں نے آپ کو بتا دیں کہ ریگولیٹڈ، نان ریگولیٹڈ، جو آپ کی ووکیشنل یا آپ کی ریگولر ڈگری جو بھی ہے، تو کیا وہ اس میں آپ ویئر ڈڈ یو کمپلیٹ یور پروفیشنل کوالیفیکیشن، کہ وہ آپ نے کہاں سے جو تھی مکمل کی۔ نیچے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، اگر تو کوئی آئس لینڈ، یہ لنکٹنسٹائن یا ناروے سے، سوئٹزرلینڈ وغیرہ، یورپی یونین، اگر تو کوئی یہاں سے تو اس کو سلیکٹ کرے گا، لیکن اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہم ان اندر کنٹری کو سلیکٹ کر لیں گے اور نیکسٹ کے جو بٹن ہے اس کو کلک کر دیں گے۔ اب یہاں پر وہ آپ کو پورا پروسیجر جو ہے وہ یہ بتا دیں گے، یور ریکگنیشن پروسیجر ایز اکاؤنٹنٹ ان برلن۔ اب وہ یہ ایم ابلیغ ایف کا مطلب ہے کہ میل یا فیمیل، یعنی مرد یا خاتون۔ یہاں پر جو چیز ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دا پروفیشن آف اکاؤنٹنٹ ایم ابلیغ ایف از ناٹ ریگولیٹڈ ان جرمنی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جرمنی کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں ہے ایسی جس کو جو اکاؤنٹنٹ کو ریگولیٹ کرتی ہو، لہٰذا یہ نان ریگولیٹڈ پروفیشن ہے۔ یعنی اگر کوئی اکاؤنٹس میں کام کر رہا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جو وہاں کی کوئی بھی ایسی کمپیٹنٹ اتھارٹی جہاں سے اس کو ریگولیٹ کروایا جائے، بلکہ اگر وہاں پہ کوئی بھی امپلائر ہے، کوئی ایسی کمپنی ہے جو آپ کو جاب آفر کرتی ہے، تو یہ وہ کمپنی ہی فیصلہ کرے گی کہ اس نے آپ کو اپنی کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ہائر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کے لیے اس کو کسی ریگولیٹڈ والے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ بہت سارے ایسے پروفیشنز بھی ہوتے ہیں جن کو ریاست ریگولیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریاست کیسے جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے، میں آپ کو دو تین صرف مثال کے طور پہ بتا دوں۔ کوئی اگر ڈاکٹر ہے صحت کے شعبے سے، ڈینٹسٹ ہے، لائر ہے، کوئی اور کوئی ایسا پروفیشن ہے کہ جس کے اندر آپ سمجھیں کہ وہ ایک پروفیشنل ایجوکیشن ہے، تو ایسے جو ایجوکیشنز یا ڈگریز یا پروفیشنز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ریگولیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ریاست ان کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے کہ کس کو وہ ڈاکٹر تسلیم کریں گے، وکیل تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کسی اکیلی کمپنی کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو کہے کہ ہاں جی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو بس اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، یا آپ وکیل ہیں تو میں آپ کو سمجھ رہا ہوں آپ پریکٹس کریں میری کمپنی کے اندر بیٹھ کے آرام سے، تو ایسی چیز جو ہے وہ نہیں۔ تو پہلی چیز جو کلیئر ہوگی وہ یہ تھی کہ اکاؤنٹنٹ کا جو شعبہ ہے وہ جرمنی میں ریگولیٹڈ نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی اگر کہیں اپلائی کرتا ہے اور اس کو جاب مل جاتی ہے تو پھر وہ وہاں پہ جا کے کام کر سکتا ہے۔ بہرحال آگے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جلد سے جلد ریپ اپ کر لوں اپنی ویڈیو کو۔ اس کے اندر آپ نے جو کوئک انفو ہے اس میں نیم آف پروسیجر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ نیم آف پروسیجر کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ جو پروسیجر اس کو ہم ایکولنس اسیسمنٹ کہتے ہیں، اور نیچے آپ کو ایک جرمن لینگویج جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جرمن لینگویج جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے بنیادی طور پہ یہ ان کا ایک ادارہ ہے یہاں پہ جو جن کے یہ اسسمنٹس وغیرہ جو کرتے ہیں، اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ایکولنس آف یور پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے، اور یہ بھی ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن یہ نیچے نالج آف جرمن ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ آپ کو جرمن زبان آتی ہو، اگر آپ کو جرمن زبان نہیں بھی آتی تو بھی آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے یہ بھی مینشن کر دیا کہ اگر آپ کو جرمن زبان آتی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے آپ کے اپلیکیشن میں، آپ کے کام میں وہاں پہ مددگار ہوگی۔ یہاں پہ جو ان کے ڈیوریشن ہے یہاں پہ انہوں نے 1 ماہ دیا ہوا ہے، اور 3 ماہ دیے ہوئے ہیں کہ جو نوٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کوئی اگر ایسا اسپیسیفک کیس وغیرہ ہے۔ کاسٹ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ جو یہاں پہ چیز مینشن ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اپنا پروسیجر مکمل کرنے کے لیے 100 سے 600 یورو فیس ادا کرنی پڑ سکتی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوئی
تو پھر وہاں پر جو ان کی جو اگر کوئی فی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو وہاں پہ ادا کرنی پڑے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت ساری وائٹل انفارمیشن جو ہوتی ہے نا وہ مسنگ ہوتی ہے۔ تو میں اس لیے ہر چیز کو بالکل ٹرانسپیرنٹلی جو ہے نا شفاف طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی چیز روزی پکچر کے طور پہ آپ کو نہ پیش کروں، بلکہ فیکٹ بیس کروں کہ جو حقائق پہ مبنی ہوں۔ مطلب میں نے بہت ساری تھم نیلس دیکھے ہیں، آپ بھی روز دیکھتے ہی ہوں گے۔ تو اس کے اندر بڑے بڑے زبردست تھم نیلز ہوتے ہیں جن کو کلک بیٹس کہتے ہیں، اور وہ آپ کلک کر کے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ چیزیں کچھ مسنگ ہیں، تو میں اس وجہ سے چیزوں کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا وہ کلیئر ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہی سمجھتے رہیں کہ جی بہت تو بیڈ آف روزز ہے، تو یعنی پھولوں کے کوئی بستر بچھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ سارے کام ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیچے ایک اور سینٹینس جو امپورٹنٹ ہے وہ بھی بہت وائٹل ہے۔ آ، وہ وائٹل یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ، آپ کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہے، کوئی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ایسا ہے جو ضرورت یہ اس کی محسوس ہو کہ اس کو ٹرانسلیٹ کروایا جائے، تو وہ ادارہ جو ہوگا یا وہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوگی وہ آپ کو کہے گی کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کروائیں، اور جب آپ ٹرانسلیشن کروائیں گے تو وہ کاپی جو ہوتی ہے وہ سرٹیفائیڈ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ صرف ٹرانسلیشن کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ سرٹیفائڈ ٹرانسلیشن ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب مثال کہ میں اگر آپ سے ویسے ایک مثال بات کر رہا ہوں کہ کسی نے اپنی ڈگری کو اٹیسٹ کرایا ایچ ای سی سے، اور وہ کسی اور زبان میں تھی اور وہ ان کی ٹرانسلیشن ریکوائرڈ تھی، تو پھر ایچ ای سی والے جو ہیں وہ ایک اس کی سرٹیفائڈ کاپی جو ہوتی ہے وہ دیتے ہیں۔ دوسرے کیس میں مثال کے طور پہ آپ نے کسی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے، اور یونیورسٹی سے ڈگری اپنی حاصل کرنے کے بعد اس کی ٹرانسلیشن ریکوائرڈ تھی، تو وہ جو ٹرانسلیشن آپ نے اگر کروائی ہے تو پھر وہ ادارہ جو ہے وہ اس کو سرٹیفائی کرے گا کہ یہ چیز جو ہے یہ تسلیم شدہ ہے، یا اس کی جو اٹیسٹیشن ہے تصدیق شدہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے اندر جو آپ کو جو ڈاکومنٹس وغیرہ ریکوائرڈ ہیں، اس کے اندر آپ کا جو پاسپورٹ ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا جو میرج سرٹیفکیٹ ہے، میرج سرٹیفکیٹ سے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہاں پہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے تو اس کی بھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ تو وہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ اب نادرا والے جو ہیں وہ ایک ان کا بھی ایک میرج سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے وہاں پہ۔ میں یہ بات کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، اگر کوئی یہ میری ویڈیو پاکستان کے علاوہ کہیں دیکھ رہا ہے تو وہاں پہ جو بھی ان کا ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی جو میرجز کو سرٹیفائی کرتی ہے، تو وہ ان کو ساتھ اپنا شادی شدہ ہونے کی صورت میں وہ کرنا پڑے گا۔ نیچے کریکولم وائٹی ہے، یعنی آپ کو جو ریزیومے سی وی بنا ہوتا ہے وہ یہ ریکوائرڈ ہے ان ساری معاملات کے لیے۔ اس میں آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں، انٹائٹلمنٹس ہیں۔ اگر آپ کا کوئی تجربہ ہے تو اس کا ثبوت بھی چاہیے، یعنی ایویڈنس بھی چاہیے۔ آپ کوئی بھی امپلائمنٹ ریفرنس ہے، آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں تو جو آپ کا تجربہ ہے، تو اب جیسے میں اگر بات کروں کہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، تو اگر مجھے اپنا کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس دینا پڑے تو میں ہمارے یہاں پہ پنجاب بار کونسل ہے، تو میں اپنی جو بار کونسل ہوگی میں اپنے بار کونسل سے جا کے اپنا ایک ایکسپیرینس لوں گا۔ اگر میں کہیں کام کر رہا ہوں تو میں اس کمپنی سے بھی لوں گا، میں اپنی بار سے بھی لوں گا، میری ایک پروفیشنل ایجوکیشن ہے تو میری کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بھی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہاں پہ آتی ہیں۔ اس کے بعد کوئی ووکیشنل اگر کسی نے کوئی کام کیا ہوا ہے یا کسی کے پاس کوئی فنی ایسی تربیت ہے، کوئی اسکل ہے کسی کے پاس، وہ مینشن کر سکتا ہے۔ ٹرانسلیشن کے اندر جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ ایٹ گیون ٹائم جو ہوگا، مطلب فوراً پروسیجر میں نہیں، لیکن آپ کو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دکھانے پڑیں گے۔ یہ اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں یہ بھیجے نہیں جاتے کسی کو۔ اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ صرف فزیکلی جو ہوتا ہے آپ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ آپ کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں
وہ یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی کاپیز یا سرٹیفائڈ کاپیز جو ہوتی ہیں وہ جمع کرائی جاتی ہیں۔ اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے وہ صرف دکھانے کی غرض سے ہوتا ہے، کسی کو دینے کے غرض سے نہیں ہوتا۔ تو یہ تھوڑا سا پوائنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی اس میں کچھ سٹیپس ہیں ریکگنیشن کے حوالے سے، کہ آئی اپلائی ٹو کمپیٹنٹ اتھارٹی، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوگی، ظاہری بات ہے وہاں پہ اگر کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوگا تو ان کی اپنی اتھارٹی ہے، جیسے ہمارے یہاں پی ایم ڈی سی کونسل ہوتی ہے، اگر کوئی وکیل ہوگا تو اس کی بار کونسل ہوگی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کے یہاں پہ خود اس کو ایکسپلور ضرور کیجئے۔ اس کا جو لنک ہے وہ میں اپنے یوٹیوب کی ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تاکہ وہاں سے جا کے آپ کو آسانی ہو جائے۔ اس کو آپ سارے کو ریڈ آؤٹ کریں، ڈیٹیل میں ریڈ آؤٹ کریں، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو شاید میں وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکا، تو نیچے جو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، کہ آنے والے وقت میں جو ہے مزید میں اپنی ویڈیوز کو جو ہے وہ آپ کے لیے انفارمیٹیو بنا سکوں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ نالج کو، اپرچونٹیز کو، اور دوسری دیگر ایسی معلومات جو آپ کے کام آ سکیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اپنا، اپنے گھر کا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔